वफ़ाक़ी वज़ीर गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अचो तव्हां खे सिधी रीत ॾेखारियूं जो थे वो मिलाकर और जो हमने पेमेंट्स करी हैं एक्सपोर्ट की और दीगर चीज़ों की, तो हमें 800 मिलियन का डॉलर्स के अंदर हमें खसारा हुआ। ये जुलाई के महीने की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जुलाई के अंदर अब इंपोर्ट की एलसीज बहुत कम है, इंपोर्ट बहुत कम है और उसकी पेमेंट्स भी इंशाल्लाह कम होंगी, तो हम ये देखेंगे कि अगस्त के महीने से ये प्रेशर जो था वो ख़त्म हो जाएगा। और जो 5 बिलियन की इंपोर्ट हुई है, जो कि 2.7 बिलियन से कम हुई है, यानी कि जून के अंदर इंपोर्ट्स जो हुई हैं वो 7.7 बिलियन और जुलाई में जो इंपोर्ट हुई है पूरे 5 बिलियन की हुई है। तो 2.7 बिलियन की जो इंपोर्ट रिडक्शन आई है, इससे बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी बड़ी कोशिश थी और अल्लाह ताला ने ये हमको कामयाबी दी है। हमने इसके अलावा ईसीसी ने अप्रूव किया है, अभी तक वज़ीर आज़म और काबीना ने अप्रूव नहीं किया कि इंपोर्ट के ऊपर जो हमने बैन लगाई थी वो हम हटा रहे हैं। उन बैंस के अंदर बहुत सारी आइटम्स थी, हम उस पर हटा रहे हैं, लेकिन जो 3 बड़ी आइटमें थी, गाड़ियां, मोबाइल फोन और होम अप्लायंसेस इंपोर्टेड बने हुए, उन पे बैन नहीं हटाया। तो लोकल जाहिर है कि फ्रिज बनते हैं, माइक्रोवेव, दीगर चीज़ें असेंबल होती हैं पाकिस्तान में, एसी वगैरह, तो वो बिल्कुल उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो बनते रहेंगे। गाड़ियाँ भी लोकल जो बनती हैं वो बनती रहेंगी, बिकती रहेंगी, मार्केटें फैल रही हैं। और इसी तरह जो मोबाइल फ़ोन भी अब पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं तो वो पाकिस्तान में बनेंगे और बिकेंगे। लेकिन जो बाहर से इंपोर्ट शुदा मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ और जो होम अप्लायंसेस थे, उनको अभी थोड़े अरसे तक हमने कुछ अरसे तक थोड़ा सा उसके अंदर बैन को मेंटेन करा है। बाकी चीज़ों के ऊपर से हमने वो पाबंदी हटा दी है, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत कम होती हैं, कुछ आइसक्रीम, कुछ मछली वगैरह, तो और उससे कुछ ट्रेड में भी आसानी हो जाएगी। अब बात हो रही है कि मईशत के अंदर हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, और हमने ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाया है बल्कि अब हमने ये सोचा है कि पाकिस्तान को एक हेल्दी मईशत देंगे। इसलिए हमारी कोशिश है, अज़म है कि इस साल के अंदर, जो पिछले साल के अंदर $17.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसकी वजह से ये हम इस परेशानी पे पहुंचे। ऑब्वियसली और वजूहात भी थी, खान साहब ने जो वादा तोड़ा IMF से और दीगर बातें थी, लेकिन उस पर मैं अभी आता हूं। लेकिन जिस करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से जो फिर फॉर जिसके ऊपर से मसला आया था, तो अब हमने ये हुकूमत ने डिटरमिन किया, इंशाल्लाह हुकूमत बड़ी इसने अज़म उठाया है कि हम ये इसको करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमाइज करेंगे और इंशाल्लाह 1 आध साल में इसको सरप्लस में बदल देंगे। तो फिल फॉर जो था वो हम इंपोर्ट कम करने की कोशिश की है, उस पर हम कामयाब हुए हैं। अब इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की भी भरपूर कोशिश करेंगे, उसमें भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह को कामयाबी देगा। लेकिन जो बड़ा पाकिस्तान का मसला था डिफ़ॉल्ट का, उससे हमने बचा लिया। कल खान साहब ने भी एक ट्वीट किया था, उसमें वो पूछ रहे थे कि ये क्यों पाकिस्तान इस नहज पे आया है, फिर उसके बाद मैंने भी कोई बातें की हैं, तो उस बारे में भी मैं बात कर दूं। जाहिर है कि 3 महीने जब हमें आए हुए तो हमने 3 महीने में ऐसी कोई चीज़ नहीं करी जिसकी वजह से जो है वो रुपए के अंदर की कदर में कमी आए। 3 महीने में हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं करी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो दिवालिये की नहज पे जाए या पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाए। हमने तो कंसोलिडेशन की है। तो जहां जो शख्स इस नहज पे लेके आया था वो तो PTI है, वो तो इमरान खान। और मैं आपको फिर आपसे गुजारिश कर देता हूं कि हम जब 2018 में छोड़ के गए थे तो पाकिस्तान का कर्ज जो था वो 24,952.9 अरब रुपए था, 25,000 अरब रुपए था। हम जब आए तो 45 अरब, जब 44 अरब, 44.5 अरब रुपए था, 1000 अरब रुपए था। आपने पौने 4 साल के अंदर 20,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ा दिया, जो कि 80% कर्जा था, 79% एग्जैक्टली कर्जा था, जो 71 साल में लिया गया था। जो पार्टी कहती थी कि हम कर्जा कम करने आए हैं, उस पार्टी ने जो 71 साल में कर्जा लिया था उसका 80% कर्जा जो है वो पौने 4 साल में ले लिया। ये कर्जा कम किया आपने। जो पार्टी कहती थी कि हम बजट डेफिसिट कम करने आए, उसने पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े बजट डेफिसिट बदस्तूर रन करें। पहला बजट डेफिसिट जो असद उमर साहब के साल में था वो 9.1% GDP का था, जो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ, ना एब्सोल्यूट अमाउंट में, ना एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। उसके बाद 7.1% हफीज शेख के पहले साल में, फिर 8.1%, और इनका भी अगर पुराने GDP के हिसाब से देखें तो 9.5% का है। नई GDP के हिसाब से कम है, लेकिन पुराने GDP के हिसाब से जिस GDP पे हम सब मेजर करते हैं, 9.5% से ज्यादा बजट डेफिसिट शौकत तरीन साहब छोड़ के।
اور اس بالکل جو پاکستان میں اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کے اندر شوکت طیب صاحب کی جو پالیسیز تھیں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، عمران خان کی جو پالیسیز تھیں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس پہ بھی میں ایک سیکنڈ میں اور بیان کرتا ہوں۔ 4 سالوں کے اندر پی ٹی آئی نے ایک سال بھی ایسا نہیں ہوا جو مسلم لیگ کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پہ پہنچے ہوں۔ ہم چھوڑ کے گئے تھے 11.1%، ہم آئے تھے 8.5 پہ، ہم 11.1% پہ چھوڑ کے گئے تھے ٹیکس کا حجم جی ڈی پی کے حجم کے مطابق کہ کتنا ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں اور کتنی ہماری آمدن ہے، تو ہماری قومی آمدن کا 11.1% حصہ ہم ٹیکس میں لیتے تھے۔ ہم 8.5 پہ آئے تھے، 11 پہ چھوڑ کے گئے، یہ 9 پہ چلے گئے۔ یہ خان صاحب کہتے تھے ہم ڈبل کریں گے ٹیکس کو، ٹیکس بڑھائیں گے، انہوں نے ہر سال ٹیکس کم کیا ہے۔ جب آپ ہر سال ٹیکس کلیکشن کم کر رہے ہیں، آپ ہر سال بجٹ ڈیفیسٹ بڑھا رہے ہیں، تو قرضہ تو ہوگا، اور وہ قرضہ لیا گیا تو پھر پاکستان کو جتنے قرضے کی ری پیمنٹ کرنی ہے 4,000 ارب روپے کم از کم اس سال دینے پڑیں گے سود کے اندر، تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ٹوٹل ٹیکس ٹیک جو تھی وہ پچھلے سال 6100 ارب روپے کی تھی، وہ بھی بڑی مشکل سے ہم نے تھوڑی سی اس میں ہماری بھی محنت شامل تھی، 6100 ارب روپے کی ہوئی۔ اس میں سے 4,000 ارب روپے تو اب آپ کو پہلے تو آپ کو صوبوں کو دینے پڑتے ہیں 3,500 روپے، اس کے پھر آپ کے 2,500 بچتا ہے، اس میں سے آپ کو 4,000 دینے پڑتے ہیں، تو آپ تو اسی وقت نیگیٹو چلے جاتے ہیں۔ یہ خان صاحب کر کے گئے یہاں پہ الٹا حساب کر کے چلے گئے، آپ پورے ملک کو آپ پیچھے رکھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے، تو ذمہ دار آپ ہیں خان صاحب۔ ہر شعبے کے اندر آپ تنزلی لے کر آئے، ہر شعبے میں آپ پستگی لے کر آئے، ہر شعبے کو آپ نیچے لے کے جائیں۔ آپ نے فائنینس کو ڈسٹروائے کر دیا پاکستان کے، نہ صرف آپ نے 80% قرضہ بڑھا دیا پاکستان کا 4.25 سال کے اندر، آپ نے ٹیکس کلیکشن کم کر دی، آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ ہائر دے دیے، اور ٹیکس کلیکشن جو کم کی اس کے باوجود کہ آپ نے 1,700 ارب روپے سے نئے ٹیکس لگائے، تو آپ نے جی ڈی پی بھی خراب کی ہے، آپ نے اکانومی بھی خراب کی، اور آپ نے جو ٹیکس لگائے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے۔ اس کے بعد ہم کو یہ بجٹ دینا پڑا جس کے اندر ہم نے نئے ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے، بڑا مشکل بجٹ دیا ہم نے، لوگوں کو پیسے سے لوگوں کو دینے پڑ رہے ہیں، زیادہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، بڑا مشکل بجٹ دیا ہے۔ لیکن ہم نے یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ 4 سال کے اندر خان صاحب ہم کو اس نیچ پہ چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ ایک شعبہ نہیں ہے، آپ بجلی کا شعبہ دے دیں، 1,062 ارب روپیہ مئی کے اندر تھا سرکولر ڈیٹ، جس طرح یہ گنتے ہیں 1,100 ارب روپے تھا، جب یہ چھوڑ کے گئے تو 2,500 ارب روپے وہ سرکولر ڈیٹ ہے، 1,400 ارب روپے آپ نے بڑھایا۔ آئی ایم ایف کے حساب سے صرف آخری سال کے اندر 800 ارب روپے بڑھا ہے، ہم نے اس میں 500 ارب روپے دیے تو 280 ارب روپے ہمارے حساب سے بڑھا ہے، لیکن جو فلو آیا ہے وہ 800 ارب روپے 850 ارب روپے کا ہے صرف آخری سال میں، کیونکہ 1.5 سال سے خان صاحب نے اس کی قیمتیں نہیں بڑھائی بجلی کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ابھی اس وقت آپ لوگوں کے بل میں زیادہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کے آئے وہ اپریل کے بلز ہیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے، وہ اپریل کی جو بجلی آپ نے استعمال کی ہے اس کیونکہ وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ 6 روپے کے حساب سے ہوگا، لیکن 13 روپے کے حساب سے یا 14 روپے کے حساب سے فیول کی کاسٹ آئی ہے، کیونکہ انہوں نے مہنگے سودے کیے یا سودے نہیں کیے، تو 8 روپے فی کلو واٹ آور آپ کو چارج کیا ہے نیپرا نے، اور وہ آپ کا اپریل کا بل کا ہے جو اس مہینے بل آئے ہیں آپ کے، اپریل کے یونٹ جو آپ نے استعمال کیے ہیں اس کے پیسے زیادہ لگے، تو اپریل کا تو ہم نہیں کر رہے تھے نا، ہم تو 11 اپریل کو آئے تھے، وہ تو ہو چکی تھی جو چیزیں کرنی تھی، وہ بل آج زیادہ آئے ہیں۔ آپ نے 2,500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ بجلی کا کر دیا، اور گیس کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کا ہم نے نام نہیں سنا تھا، وہاں پہ بھی 1,400 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے۔ پی ایس او کو آپ انلیکوڈ کر گئے، ایس این جی پی ایل ہر سال 100 ارب روپے سردیوں میں نقصان کرتی رہی، اور 200 ارب روپے کا پچھلے 2 سالوں میں ایس این جی پی ایل نے نقصان کیا۔ 500 ارب روپے اس وقت پی ایس او کو دیگر کمپنیوں کے لینے، آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا، اس کا پی ایس او کو بھی آپ ایک دم ڈیفالٹ کے نہج پہ چھوڑ کے آ گئے، پاکستان کی طرح جو حال آپ نے پاکستان کا کیا وہی آپ پی ایس او کا کر رہے ہیں، اور پی ایس او کو بھی ادھر چھوڑ کے آ گئے آپ۔ مجھے بتائیں نا کیا خان صاحب نے ریفارمز کیے؟ 1 پیسے کی بجلی کے اندر ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس کم کیا ہے، 1 پیسے کا، 1 پیسے کا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاس کم کیا ہے، 1 پیسے کا بل کلیکشن بڑھایا ہے، بل کلیکشن جو کہ 88% پہ تھا اور ہم 93 پہ لے کے گئے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ بڑھائے گی اگلی آنے والی حکومت، وہ 88 سے کم کر کے 80 پہ لے آئے۔ جو 21% پہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز تھے وہ ہم نے 5 سالوں کے اندر، جو کہ ہمارا کانسنٹریشن ہے بجلی گھر لگانے پہ تھا،
لیکن پھر بھی ہم نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس میں جو تھوڑا سا کام کیا، ڈسٹریبیوشن کے اندر جو تھوڑا سا کام کیا، ہم نے 21% سے کم کر کے اس کو 18% پہ لے آئے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کو. اس کو بھی انہوں نے 1% بڑھا کے پھر 19% لے گئے. کہیں پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. یس میڈیا میں آ کے تقاریر کر دیں، جھوٹے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ لگائیں، جھوٹی تہمتیں لگائیں، لیکن ایک پیسے کا ریفارم نہیں کیا اس پاکستان میں، ایک پیسے کا کام نہیں کیا اس پاکستان میں. بجلی کا شعبہ میں نے آپ کو بتایا، گیس کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے 20% UFG ہے، ان اکاؤنٹڈ فار گیس. 20% گیس وہ ہے سوئی سدن گیس کے نظام میں جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے گیس ڈالتے ہیں 100 MMCFD، وہاں سے نکلتی ہے 80، اور پتہ نہیں کہ 20 کدھر چلے گی. یہ چوری ہو گئی، ہوا میں اڑ گئی، کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. یہ خان صاحب چھوڑ کے جائیں. اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ذمہ دار آپ ہیں خان صاحب، ذمہ دار آپ ہیں. ہم نے تو 3 مہینے کے اندر کیا کیا ہے؟ ہم نے تو آپ نے جو ہمارے لیے ٹریپ سیٹ کیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر کے، آپ نے نومبر میں IMF سے معاہدہ کیا اور آپ نے کہا کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ 25 ارب کا ہوگا. جس دن میں آیا ہوں مجھے پہلی پریزنٹیشن ملی، اور یہ پریزنٹیشن دوسرے لوگوں کو بھی مل چکی ہے، PTI کے وزراءوں کو بھی مل چکی تھی، تو 1300 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کھڑا ہوا تھا 3 مہینے بعد. اور جو نومبر میں آپ نے PTI سے معاہدہ کیا، آپ نے وہی جو سری لنکا نے حرکت کی وہ آپ نے کری. فروری میں آپ نے بھی سستا تیل بیچنا شروع کر دیا، نقصان پہ تیل بیچنا شروع کر دیا، نقصان پہ پیٹرول اور نقصان پہ ڈیزل بیچنا شروع کر دیا. IMF سے معاہدہ توڑا اور ایک اور چیز کری، آپ نے لکھ کے دیا تھا میں ایمنسٹی نہیں دوں گا، پھر آپ نے اپنے ATMs کو ایمنسٹی دے دی. ایک ریئل اسٹیٹ کے دوستوں کو ایمنسٹی دی ہوئی تھی، پھر ایک اور دوستوں کو ایمنسٹی دے دی. پھر کہتے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑی سی ایمنسٹی دے دی تو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا معاہدہ توڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا ملک کو ڈیفالٹ کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے خان صاحب، غریب لوگوں کی زندگی میں بہت فرق پڑتا ہے. آپ نے جا کے IMF سے معاہدہ توڑا. اب آپ کو 21 ارب روپے دنیا کے دینے، 21 ارب ڈالر، آپ کے پاس صرف 9 ارب ڈالر رہ گئے. آپ معاہدہ توڑ رہے تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پھر تو آپ دیوالیہ ہوں گے، تو آپ کو تو واپس جانا ہی پڑے گا IMF میں. دوسرے دن جس دن وزیر بنا اس کے دوسرے دن رات کو میں چلا گیا تھا IMF. پاگل نہیں ہوں، وقت ضائع نہیں کیا ہم نے جس طرح آپ نے کیا. ہم چلے گئے فوراً، ہم نے کہا بات کریں، چلے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، جو کرنا ہوگا وہ کریں گے پاکستان کی خاطر. اگر سیاسی نقصان ہوتا ہے تو سیاسی نقصان اٹھائیں گے، اور اٹھایا سیاسی نقصان. اور نہ صرف آپ نے حکومت کے ان کو خراب کر دیا، حکومت کے ایکسپینسز کو خراب کر دیا. آپ نے یہاں پر جو شخص ادھر آیا تھا کہہ کے کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا، مجھے بتائیں نا کتنے گھر بنائے، مجھے بتائیں کتنے لاکھ گھر بنائے، مجھے بتائیں کہ کیا 50,000 گھر بھی بنائے، مجھے بتائیں کہ کیا 5,000 گھر بھی بنائے. مجھے دکھا دے وہ 5,000 لوگ جن کو آپ نے گھر بنا کے دیے. سیریسلی مجھے دکھا دیں. جھوٹ کے پلندے پہ تو صحیح ہے آپ کھڑے ہیں، لیکن کیا آپ نے گھر بنائے؟ آپ نے کہا تھا 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دوں گا، مجھے دکھا دیں. آپ 10 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں آپ نے، 1 لاکھ آدمی کو نوکری دی ہے. 65 لاکھ لوگ آج زیادہ ان امپلائڈ ہے بنسبت 2018 کے عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے، عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور پھر پوچھتے ہیں، یہ پچھلی حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ چور تھے اور وہ امپورٹڈ تھے اور غدار تھے. آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ واپس کر دیے. وہ وکیل شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ایک وکیل کام کرتا تھا، انگریز، بورن اینڈ ریزڈ ان انگلینڈ تھا، بیرسٹر زیاد. دوپہر کو اس سے کمیٹی نے بلا کے سوال پوچھے، 2 گھنٹے تک بیٹھا رہا، جھوٹ بولتا رہا، ایک سوال کا جواب نہیں دیا. 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے بھاگ گیا اسی دن شام کو. یہ آپ کی حقیقت ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ آپ نے واپس کر دیے. پھر ہم کو آپ سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے؟ نواز شریف کو سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے؟ شہباز شریف کو سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے؟ تو کیوں واپس کر دیے 190 ملین پاؤنڈ؟ آپ کے تھے وہ پیسے کہ آپ نے واپس کر دیے، یا ملک کے پیسے تھے وہ؟ آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ کسی کو آپ ایک فرد واحد کو پیسے واپس کر دیں ملک کے؟ کیونکہ انگوٹھیاں مل رہی تھی 5-5 کیرٹ کی، کیونکہ زمینیں مل رہی تھی القادر ٹرسٹ کے نام سے. اور ٹرسٹ تو آپ نے دھندا بنا دیا ہے کہ جب مرضی ٹرسٹ کھول لو آپ اور آپ کی بیگم صاحب، اور آپ لوگوں سے زمینیں لے لیں اس کے اندر. کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر دی اگر عارف نقوی نے تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی اگر بےمانی ہو گئی مالم چبے میں تو کوئی بات نہیں،
تھوڑی سی بےایمانی ہو گئی پشاور بی آر ٹی کے اندر تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی پاس ہے نا، تو پھر بات کریں، چلیں بات کرتے ہیں نا، پھر جائیے انویسٹیگیشن کروائیے، پھر کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ؟ توشہ خانہ کی گھڑیاں آپ 20% میں لے کے آ گئے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو آپ لیکچر دیتے ہیں، ان سے لے کے آپ نے بیچ دی جو بھی کیا، لیکن آپ مطلب دوسروں کو لیکچر دیتے ہیں، پھر بھاشن دیتے ہیں آپ کہ آپ ایماندار ہیں، تو پھر کرواتے ہیں نا، پھر کیوں نہیں کروایا بی آر ٹی کا آپ نے وہ ٹیسٹ؟ بی آر ٹی کے اندر انویسٹیگیشن کرانے سے کیا ڈر تھا؟ کیا ضرورت تھی سپریم کورٹ جانے کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بات کرنے کی؟ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے خان صاحب؟ یہ فورن فنڈنگ کیا ہے؟ آپ کہیں نا، آپ تو فورن فنڈنگ کا کیس آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ فورن جواب دو، کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ تو کہیں جیسے نواز شریف کی کیس کی ڈیلی ہیئرنگ ہوتی تھی اور 180 مرتبہ اس کو کورٹ میں بلایا تھا، آپ بھی کہیں کہ ڈیلی ہیئرنگ ہو۔ میں اسی پی سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ فیصلہ سنا دیں، چاہے پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو بھی کرے، جو بھی بینچ بنائے، آپ فیصلہ سنا دیں، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے۔ کہ عجیب عجیب نام سے لندن کے اندر وہ مدثر نظر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو پتہ چلی تھی کہ شوکت خانم کے نام کے لیے پیسے جمع ہو رہے تھے، چلے گئے پی ٹی آئی پہ، اس نیوز اخبار میں بھی آیا ہے، تو پھر آپ ان کے اوپر کیس کریں نا۔ وہ ایف ٹی والا جو فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے، میں کہتا ہوں کیس کریں ان کے اوپر۔ کہ کیوں لکھا ہے؟ شہباز شریف نے تو کیس کیا تھا، کیس جیتا بھی ہے وہ، جب اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے پیسے رکھ لیے تھے ڈیفٹ کے، اس نے کیس کیا اور شہباز شریف کیس جیت گیا۔ آپ بھی کیس کریں، بسم اللہ کریں، ہم دعا کرتے ہیں آپ جیتیں۔ آپ بتا دیں کہ فارن فنڈنگ آپ نہیں لے کر آئے، پروہیبٹڈ جگہوں سے، فارن نیشنل سے پیسے نہیں لیے آپ نے، آپ بتا دیجئے۔ آپ یہ بتا دیجئے جو نیوز کے اندر آیا تھا رپورٹ، آپ اس کو جھوٹ کہلا دیجئے کہ نہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے شوکت خانم سمجھ کے پیسے دیے تھے لیکن وہ پی ٹی آئی کے پہنچ گئے، آپ بتائیے کہ یہ بات جھوٹ ہے، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ امریکہ کے اندر جو پاکستانی وہاں پہ جنہوں نے چیک لکھے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بتائیے نا، کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ باتیں کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت، نالائق حکومت جو ہے وہ منظور ہے کیا ہمیں؟ چور حکومت منظور ہے ہمیں کیا؟ ہم کیا پاکستانی آپ سے کم ہیں؟ تو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اور آپ نے جتنی کوشش کر لی کہ نواز شریف کو سیاست سے ہٹا دیں، جھوٹے کیس کروائے، ارشد ملک نام تھا، ارشد ملک صاحب، جج ارشد ملک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گناہ معاف کرے، انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا تھا کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے نواز شریف کے خلاف۔ آپ نے کروایا نا وہ فیصلہ، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ کورٹ نے ان کو سسپینڈ کر دیا لیکن ججمنٹ سسپینڈ نہیں کیا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ نواز شریف کو آپ نے جتنی کوشش کری ہٹانے کی، اس کو بند کر دیا جیل میں، اس کی بیٹی کو بند کر دیا جس نے کوئی حکومت کا کبھی عہدہ نہیں لیا، اور آج تک یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف نے کرپشن کدھر کی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، نواز شریف نے جب یہ اپارٹمنٹ لیے تھے 1.3 ملین پاؤنڈ کے لندن میں، تو 3 کروڑ 90 لاکھ روپے کے پاکستانی روپے تھے۔ اس سال نواز شریف کی کمپنی جو تھی نا، کیا اتحاد اسٹیل نام، اتفاق اسٹیل، اس کا 400 کروڑ روپے کا سیل تھا، 1% آف سیلز۔ سیریسلی آپ اس کی منی ٹریل مانگ رہے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسڈ بیونڈ مین، واٹ بیونڈ مین؟ آف کورس ہی ہیڈ دا مینس، لیکن آج تک آپ یہ نہیں بتا سکے کہ کدھر نواز شریف نے بےایمانی کری ہے۔ ہمیں بتائیں نا، یہ بکی بلو کی حویلی بہادر شاہ کے ہم نے پاور پلانٹس لگائے، شہباز شریف ذمہ دار ہے، بتائیں نا کدھر ہم نے بےایمانی کری ہے۔ یہ شاہد عباسی نے ٹرمینلز لگائے LNG کے، پاکستان کے سستے ترین نہیں، دنیا کے سستے ترین، ہم کو بتائیں نا کدھر بےایمانی کری ہے۔ یہ جو ہم گیس لے کر آئے تھے، شاہد عباسی صاحب گیس لے کر آئے تھے دنیا کی اس وقت کی سستی ترین پرائس پہ، جس پہ آپ گالیاں ہم کو دیتے تھے کووڈ کے زمانے میں، آج وہ گیس آپ کو بچا رہی ہے، ہم کو بتائیں نا کدھر چوری کری ہے۔ یہ ہم نے سائیوال میں، پورٹ کاسٹن پہ اور ہب میں پاور پلانٹس لگائے، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں بتی جل رہی ہے، مجھے بتائیں نا کہ کدھر نواز شریف نے چوری کری ہے۔ وہ بنایا شہباز شریف نے BRT، آپ سے تو سستا بنایا 4 گنا، اتنے پیسوں میں، جتنے پیسوں میں آپ نے ایک پشاور کا بنایا، نواز شریف اور شہباز شریف نے لاہور کا، ملتان کا اور کراچی کا اور اسلام آباد کا بنا دیا۔ اور آپ ہمیں بولتے ہیں کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کوئی بات نہیں۔
ماشاءاللہ، بس ٹھیک ہے، پھر تھوڑی سی کوئی بات نہیں. تو پھر ایک مرتبہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس ملک کے اندر آج جو اس نیش پہ کھڑا ہے ملک، اگر اس کو بچایا تو شہباز شریف نے بچایا ہے، اس کو بچایا تو نواز شریف اور یہ کولیشن حکومت نے بچایا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ قربان ہے اس پاکستان کے اوپر 10 مرتبہ ہماری سیاست قربان ہے. کیونکہ اگر آج میں ادھر بیٹھا ہوں مجھے عزت دی ہے تو اس پاکستان نے دی ہے، ہم سب کو پاکستان نے عزت دی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو مشکلات آئیں گی وہ آئیں گی اور وہ ہم سب کو برداشت کرنی پڑیں گی. میں نے اگر ٹیکس لگایا تو سب سے پہلے شہباز شریف کی بیٹوں کی شوگر مل کے اوپر زیادہ ٹیکس لگایا ہے. میں نے اپنی فیکٹریوں کے اوپر بھی ٹیکس لگایا ہے. آج ہمارے دکاندار بھائی بھی ہم سے تھوڑے سے ناراض ہیں. اس میں ایک میں ہم نے دکانوں کے اوپر 3,000 روپے مہینے کا یا 36,000 روپے سال کا ٹیکس لگایا ہے. اب اگر ایک دکان والا 1 لاکھ روپے تو کم از کم کمائی لیتا ہوگا نا، 12 لاکھ روپے کما رہا ہے، اگر ہم 36,000 روپے ٹیکس مانگ رہے ہیں تو زیادتی تو نہیں کر رہے. اور ہم نے ان سے پوچھ کے کیا تھا. لیکن اس کے اندر بھی ہم یہ کر دیں گے آج سے کہ جو 100-150 یونٹ سے کم دکاندار ہوگی، میں ابھی بیٹھ جاؤں گا، جو 100-150 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں، جو محلے کی بہت چھوٹی دکان ہے، اس کے اوپر سے ٹیکس معاف کر دیں گے. اور میں میرے دکاندار بھائیوں کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دونوں ہے. تو جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ کا سارا جو ہے وہ ٹیکس اس میں آپ کا کور ہو گیا. اور 36,000 روپے آپ نے منیمم ٹیکس دینا ہے. 15 منٹ لگتی ہیں آپ کو ATL میں، اگر آپ ATL میں ابھی رجسٹر نہیں ہوں گے وہ بھی میں تھوڑا ڈیلے کر دوں گا. 15 منٹ لگیں گی آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں رجسٹر ہونے کے لیے. اس کے بعد کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. 36,000 روپے آپ نے دے دیے سال کے الیکٹرک کے بل میں، FBR سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی نوٹس نہیں آئے گا آپ کو، کوئی آپ کو افسر تنگ کرنے نہیں آئے گا. یہ میری ذمہ داری ہے. آپ کو مفتاح اسماعیل ذمہ دار ہے اس کا، کوئی آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے گا. لیکن بھائیوں آپ پیسے دینے پڑیں گے. 36,000 روپے مانگ رہا ہوں دکانداروں سے، چھوٹی دکانوں سے. تھوڑی سی بڑی دکانیں ہوں گی تو تھوڑا زیادہ پیسہ ہوگا. لیکن یہ کہ مطلب جس کا 1 لاکھ روپے کا بل آئے گا مہینے کا بجلی کا دکان کا، اس سے تھوڑے سے تو پیسے مانگتا ہوں، اس سے 10,000 روپے مانگ رہا ہوں. جس کا 12 لاکھ روپے کا بل آ رہا ہے اس سے 1,20,000 روپے مانگ رہا ہوں. یہ زیادہ پیسے تو نہیں مانگ رہا ہوں. اگر 12 لاکھ روپے کسی کے دکان کا بجلی کا بل آتا ہے تو اس کی 2-3 لاکھ روپے تو آمدن ہوگی. 2-3 لاکھ روپے آمدن والا مہینے کا یعنی کہ 36 لاکھ روپے سال کے کما رہا ہے، اگر میں اس سے 1,20,000 روپے مانگ رہا ہوں اس پاکستان کی خاطر تو یہ زیادہ تو نہیں. مگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ کر لوں گا. انڈسٹریز کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، بینکوں کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، ہم سب کو ٹیکس دینا پڑے گا. اور ایک اور ٹیکس میں ابھی سے بتا دوں گا جو میں ڈالنے لگا ہوں. میں پرائم منسٹر سے پوچھوں گا، اس سال نہیں اگلے سال سے لاگو ہوگا. یہ سال لوگوں کو میں دے رہا ہوں کہ جو مینوفیکچرنگ کمپنی، اور اس میں کچھ جو ایک دم مینوفیکچر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اس کو ایکسکیوز کریں گے، جو مینوفیکچرنگ کمپنی اپنا 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی اس کے اوپر 5% ایڈیشنل ٹیکس ہوگا. اور کسی کے اوپر نہیں ہوگا لیکن ان کمپنیز کے اوپر ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ ایکسپورٹ کریں، صرف ہم لوکل کو نہ بیچتے رہیں. $80 بلین کا امپورٹ کیا ہے لاسٹ ایئر خان صاحب نے، $80 بلین کا، اور اس کے سامنے ایکسپورٹ سے بھی 31 بلین کا تھا. تو $48 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے پاکستان آج ادھر کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پوری کوششیں کری ہیں اور امپورٹ آج مہربانی سے، اللہ کی مہربانی سے کم کر دیا ہے، 5 بلین پہ لے آئے. اس اسپیڈ پہ چلتے رہے تو 80 سے گر کے 60 ہو جائے گا. 60 نہ بھی ہو، 65 تک چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 70 تک چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں ایک چیز کروں گا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 17 بلین کا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ واپس کھڑے ہیں، ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو یہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے آیا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دے دوں. اس کے اگلے دن آپ نے کچھ $8-10 بلین کے یہ ہم 31 جولائی سے پہلے پاکستان سے لے کے آ جائیں گے. 4 بلین کی آپ نے ڈیفینیٹ نمبر دیا تھا کہ یہ 31 جولائی سے پہلے. تو آج 31 جولائی ہے، اس کا میرا بنتا ہے وہ آپ بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں UK سے جو آیا تھا، انہوں نے تو گفٹ کر دیا. آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ اس کو ریکور کریں گے یا کیا کریں گے؟ خلیق یعنی صاحب، یہ دوسری والی بات آپ کی پہلے کر دوں. مجھے اگر اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرنے ہیں تو مجھے حق ہے اس کا. اگر عمران خان صاحب اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرتے ہیں یا شہزاد اکبر صاحب اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرتے ہیں، وہ ان کو حق ہے. لیکن وہ کسی اور کے پیسے گفٹ نہیں کر سکتے. میں پاکستان کے پیسے جو ہے وہ آپ کو، یا آپ پاکستان کے پیسے مجھ کو گفٹ نہیں کر سکتے. یہ ہم کو حق نہیں ہے. تو یہ ریکور کرنا جو ہے یہ حکومت کی، اگر تو اس قسم کے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں جس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اور بات ہے، ورنہ تو یہ ریکور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ تو بالکل حکومت کا مطلب اولین فرضیہ ہے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. جو آپ نے بات کی ہے وہ کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو
جو بھی فائنینسنگ ہے اس سے اور بھی ارینج کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 2-4 دنوں میں وہ مزید فائنینسنگ کی ارینج کر کے بتا دیں گے کہ کیا ہے. وہ اس کی الگ پریس کانفرنس میں 1-2 دن میں کر لوں گا. گورنر صاحب بھی اسلام آباد آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہی کر لوں گا. جی اشرف ملکم صاحب. سر آپ نے کہا کہ پاکستان کو ہمیں ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اسٹیٹ بینک گورنر آن ریکارڈ ہے کہ ہماری ایسی صورت کبھی نہیں تھی. انہوں نے ہم سے بھی اپیل کی خدا کے واسطے نفس کا معاملات میں ریکمنڈیشن کیا. میں گزارش کرتا ہوں, اگر IMF سے یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو 7 بلین 9 بلین ہمارے پاس تھے. ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فروری کے اندر, شاید فروری یا مارچ تھا, ایک مہینے میں $5 ارب نکل گئے پاکستان سے. 2.3 بلین ڈالر چین کو واپس کیے, پھر باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا اور دیگر چیزیں بھی, ایک مہینے میں $5 بلین نکل گئے. جب میں وزیر خزانہ بنا تو 10.3 بلین تھا. آپ مجھے بتا دیجئے, جب IMF کا پروگرام نہیں ہوتا اور آپ کا ریزرو اتنے لو ہوتے ہیں تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے نہیں دیتے آپ کو. ایشین انفراسٹرکچر بینک بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ورلڈ بینک پیسے دے گی تو ہم دیں گے. اگر کوئی ملٹی لیٹرل لون نہ دے اور آپ کے پاس 10 بلین ہو تو آپ 21 بلین کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. خاص طور پہ وہ ملک جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رن کر رہا ہو, سرپلس رن نہیں کر رہا ہو. تو وہ سچی بات ہے کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب یہ بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے اور نہیں کرنا چاہیے, اور ہم جب تک یہ بچایا نہیں تھا جب تک یہ بات نہیں کرتے. اب جب کہ ہم بچ گئے ہیں ڈیفالٹ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور اللہ کی مہربانی سے بچایا ہے. جی گورنر صاحب کی بات یہ درست ہے کہ ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. نیا گورنر وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں لگا دیں گے. جی یہ بتائیں کہ 11 اپریل کے بعد جو روپیہ کی ویلیو ہوا ہے اس سے اوور آل جو ڈیٹ اسٹاک انٹرسٹ آف روپیز کتنا بڑا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ جو ایکسپورٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 بلین ہماری امپورٹ ہماری 5 بلین رہ گئی, اس میں گورنمنٹ کے ذریعے سے کتنے شامل ہیں, اور جو آپ نے تیل کی وجہ سے جو اس کا امپورٹ کا ہوا ہے تیل کا بھی جو میجر ہے وہ گورنمنٹ کا میجر ہے. جو 3.7 بلین کا پچھلے جون کے مہینے میں جو امپورٹ تھا وہ 4 بلین کا دیگر چیزوں کا تھا, اور انرجی کا 3.7 بلین کا تھا. جولائی میں جو امپورٹ ہوا ہے وہ 4 بلین کی جو چیز تھی جو ادر آئٹمس تھا وہ 3.4 بلین کا ہو گیا, تو 600 ملین ادھر سے کم آئی ہے اور 2 بلین کی کمی آ گئی ہے انرجی کے امپورٹس میں. تو کرنسی کا 100 بلین کا پاکستان کے اوپر قرض ہے, تو جو 1 روپے کے اوپر 100 ارب روپے کا وہ ہوتا ہے پاکستانی روپے. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ 16 کے انتخابات کے بعد 17 اگست کے انتخابات کے بعد روپیہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ڈالر جو ہے ہمارے قابو سے نکلا اور تھوڑا سا زیادہ وہ ہوا ہے, اپریشیٹ ہوا ہے. ہم سچ مچ یہ سمجھتا ہوں میں کہ حالانکہ میں نہیں کرتا ہوں کرنسی مارکیٹ پہ اسپیکولیٹ, لیکن میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ روپے کی ٹرو ویلیو جو ہے وہ اس سے بہت کم, اس سے بہت زیادہ ہے. اور جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ کیونکہ اس مہینے بھی اور پچھلے مہینے بھی تقریباً بلین ڈالر ہم کو زیادہ باہر دینا پڑا بنسبت جو ہم نے لیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر تھا. لیکن کیونکہ 5 بلین کی صرف امپورٹ ہو گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشر ختم ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور جو میری کوشش ہے کہ جو روزانہ کے جو ڈالر پاکستان میں آ رہے ہوں وہ زیادہ ہوں اور جو ڈالر پاکستان سے جا رہے ہیں وہ کم ہیں. اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے مہینے جو ہے, کوشش سے مراد ہے کہ ہم کوئی ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں, لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ جو ہم کیونکہ ہم نے یہ کوششیں کری ہیں امپورٹ کم کر کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پیسے پاکستان میں آئیں گے روز کے ڈالرز وہ زیادہ ہوں گے اور جو باہر جا رہے ہوں گے وہ کم ہوں گے, تو روز کا ڈالر سرپلس ہوتا رہے گا جس کی وجہ سے پریشر ختم ہو جائے گا اور پھر ڈالر کی ویلیو روپے کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہوگی. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے 2 ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ دیکھیں یہ مارکیٹ کو کسی کو نہیں پتا ہوتا, مجھے لگتا ہے کہ فنڈامنٹلز میرے حق میں ہیں, لیکن اسپیکولیشن سینٹیمنٹس یہ چیزیں بھی بڑا اس پہ عمل دخل کرتی ہیں. جی بھائی جی یہ بتا دیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے آپ نے بڑے دعوے کی کہ ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ادارے شماریات کی جو ہفتہ وار رپورٹ آتی ہے اس میں 4% مزید مہنگائی بڑھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حالات کو بہتر کرنی ہے کہ جو ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا اس سے بچانی ہے. یہ بتا دیں مہنگائی کو اب کم کرنے کے لیے کوئی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ کس طرح اس سب چیزوں کو بہتر کریں گے؟ شکریہ ادریس صاحب.
سوال آپ کا بہت ہی موضوع ہے اور بڑا اچھا ہے. میں آپ سے پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ملک میں مہنگائی کم کرے, اور دوسری کوشش ہونی چاہیے کہ گروتھ ہو اور روزگار بڑھے, یا پہلی گروتھ کی ہو دوسری مہنگائی کی ہو. انفارچونیٹلی میری نہ مہنگائی روکنے کی میری نمبر 1 پرائیورٹی رہی ہے اب تک, میں سیدھی بات کرتا ہوں, نہ گروتھ لانے کی میری پرائیورٹی رہی ہے. میری پرائیورٹی تو صرف ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچانے کی رہی ہے. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں, آپ سب جانتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, اخبار میں پڑھتے ہیں کہ سری لنکا میں مثال کے طور پہ 490 روپے کا پیٹرول تھا, کچھ عرصے پہلے 3000 روپے کا بلیک میں بکتا تھا. سری لنکا میں ہسپتالیں بند ہو گئی کیونکہ دوائیاں نہیں ہیں. سری لنکا میں خواتین 3 دن تک لائن میں کھڑی رہتی ہیں گیس خریدنے کے لیے, چولہا جلانے کے لیے. وہاں پر پیٹرول 10 دن تک لائن لگتی ہے. کیا ہم اپنے ملک کا وہ حال کرنے جا رہے تھے؟ اگر نہیں جا رہے تھے کہ پاکستان کو, ایک نیوکلیر کنٹری کو 23 کروڑ لوگوں کو میں ڈیفالٹ پہ لے کے جاؤں گا, کہ یہ کرتے جو چیزیں ضرورت تھی. آج بھی اتنی قسمہ پرسی ہے جو فائنینس کے حساب سے, اس کے باوجود بھی ہم نے گندم امپورٹ کیا ہے. 1 ملین ٹن گندم امپورٹ کیا تھا کہ گندم کی شارٹیج نہ ہو. آج اللہ کی مہربانی سے گندم میں پاکستان خود کفیل زیادہ ہو گیا, جتنے ہم کو چاہیے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے. ہم جب یہ یاد رہے گا, جب ہم چھوڑ کے گئے تھے حکومت, تو اس وقت پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا, آج امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا. ہم نے یوریا امپورٹ کیا ہے, 2 لاکھ ٹن یوریا امپورٹ کیا چین سے. تو جہاں ہمیں جو ضروری چیزیں ہیں غریب لوگوں کی, وہ کرنا پڑا. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو ہم نے پیسے دیے تاکہ وہ آٹا جو ہے وہ 40 روپے میں بیچے, چاول جو ہے چینی جو ہے وہ 70 میں بیچے, چاول بھی مارکیٹ سے 20 روپے کم بیچ رہا ہے, گھی میرے خیال سے 300 میں بیچ رہا تھا, 550 روپے کا جب بھی ہو گیا تھا, جب بھی 300 کا بیچ رہا تھا. اب تو خیر گھی سستا ہو گیا ہے. تو جہاں ہم نے کوشش کی ہے کہ غریب لوگوں کو جتنا پروٹیکٹ کر سکے, سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کے تحت غریب ترین لوگوں کو 2000 روپے دے رہے ہیں, 18 لاکھ خاندانوں کو وہ پیسے دے رہے ہیں. تو جہاں ہم کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی ہے. لیکن یہ بات درست ہے میرے بھائی کہ بہت مہنگائی ہے, کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں وہ بالکل ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ بہت مہنگائی ہے, سینسٹیو پرائس انڈیکس بہت بڑھ گیا ہے, کھانے پینے کی چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں. میری اپنی بہنیں مجھے بتاتی ہیں کہ چیزیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں سیریسلی ایز اے منسٹر آف فائنانس میں شرمندہ ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اب کاش میں کر سکتا, لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بھائی. مجھے آپ بتائیں 3 مہینے پہلے جب ہم آئے تھے, پاکستان کا بانڈ 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا. یعنی کہ 100 روپے کا جو بانڈ ہے پاکستان کا, وہ 70 روپے میں بک رہا تھا, جو دسمبر میں ڈیو تھا. وہ لینے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے کہ ابھی 70 روپے لو, دسمبر میں 100 روپے مل جائیں گے, $100 مل جائیں گے. حکومت پاکستان کا بانڈ کوئی نہیں خریدتا تھا. اس حالت میں آپ نے پاکستان دیا ہے. تو پہلے کوشش یہ کرنی نا کہ جو کشتی ڈوب رہی ہے پہلے کشتی کو بچا لیں, پھر اس کا اگلی مرتبہ ہم جو ہے وہ کھانا بھی سرو کر دیں گے, لیکن پہلے ابھی کشتی کو بچائیں. تو میری کوشش یہی ہے. جی بھائی. سر آپ نے IMF معاہدے کا ذکر کیا, متحدہ حکومت بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ سابقہ حکومت عمران حکومت نے کیا تھا, ملک کی جو موجودہ معاشی صورتحال کی ابتری ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. پہلے انہوں نے معاہدہ کیا اور پھر معاہدہ توڑا بھی. لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے, یہ دعویٰ ہے ان کا کہ وہ بھی جو 2.5 سال اس معاہدے کے اندر رہے ہیں تو حالات اس نہر تک نہیں پہنچے. آپ اس کو کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ نمبر 2, جو سر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی ذکر کیا, اس کے علاوہ جو ملک کے اوپر مجموعی جو قرضہ ہے جو تقریباً 20,000 روپے پڑا سابقہ حکومت میں, اس کا بھی آپ نے ذکر کیا. لیکن ایک فگر میں جاننا چاہوں گا کہ جو فارن ریزروز تھے جب آپ نے 2018 میں جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت ایگزیکٹ فگر کیا تھا, اور جب دوبارہ آپ نے حکومت سنبھالی 2022 اپریل میں تو اس وقت ایگزیکٹ فگر کیا؟ شکریہ بھائی. دیکھیں جو آپ 2.5 سال فرما رہے ہیں IMF کا پروگرام, اس میں پہلے سال وہ IMF کے پروگرام میں تھے, پھر کووڈ آ گیا تو IMF کے پروگرام سے وہ نکل چکے تھے. یعنی کہ IMF نے ان کو ایگزمپشن دے دی تھی, بلکہ $4 بلین کی ڈیفرمنٹ ان کو دی G20 نے کووڈ کے درمیان, اور $1.4 بلین IMF نے ان کو دیے, جو کہ IMF عموماً اسٹیٹ بینک کو لینڈ کرتی ہے, لیکن یہ IMF نے منسٹری کو دیے. اسٹیٹ بینک کو لینڈ کرتی ہے تو اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوتے ہیں, یہ جب منسٹری کو دے دیں تو آپ خرچ کر سکتے ہیں. تو IMF نے بھی ان کو کووڈ کے دوران بڑی G20 نے $4 بلین دیے. تو یہ کہنا کہ اور جو پہ چلے گئے تھے, یہ نمبرز بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے میرے بھائی تو $9.7 بلین تھے ریزروز, اور پاکستان کی جو ڈیٹ تھی وہ $70 بلین تھی. کہ پاکستان کو 70 بلین دینے تھے, جس میں سے $9.7 بلین ہمارے پاس تھے.
جب ہم واپس آئے, جب خان صاحب چھوڑ کے گئے تو پاکستان کی ڈیٹ 102 بلین ہو گئی تھی, یعنی کہ وہاں پہ 32 ارب روپے انہوں نے قرضہ بڑھا لیا تھا اور یہاں پہ 10.3 تھے. 600 ملین ڈالر یہاں پہ زیادہ تھے اور وہاں پہ 32 ارب ڈالر زیادہ تھے. ثنا بھائی آخری سوال دو تین چھوٹے چھوٹے سے ہیں, تو ایگزیکٹ بتا دیں کیونکہ آپ اس میں 2 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ کل انویسٹمنٹ کرنا ہے, آپ کی ہمیں بھی بتائیں کتنی چل رہی ہے اس کام میں, باقی کٹھن کون ہے کلیئر بتا دیں قوم کو. دوسرا ٹریڈر سارے اسٹرائکس کے ہیں, کراچی میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, پنڈی میں بھی کل بل آ گئے ہیں, کیونکہ ایک دکان میں 6 میٹر ہے, 6 کے 6 کو ٹیکس لگاتے ہیں. اس پہ کیا کر رہے ہیں, ایگزیکٹو الاؤنس پہ ایک طوفان مچا ہوا ہے, سارے دن آپ کو پریزنٹیشن آ رہی ہے, اس پہ کیا کر رہے ہیں, اتنی تکلیف ہوئی ہے. دوسرا آئی ایم بورڈ, ایگزیکٹو بورڈ سے پہلے کوئی اور آپ کی شرائط رہ گئی ہے یا پوری ہو گئی ہے سر؟ آئی ایم ایف کی پرائر کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن رہتی ہے اور کل صبح انشاءاللہ تعالی وہ کنڈیشن بھی پوری ہو جائے گی, کل صبح پوری ہو جائے گی. دوسری میں سب پہ آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کری دکانوں کی اسٹرائک پہ, تو آپ تشریف تھوڑی تاخیر سے ہوئی تھی آپ کی, تو میں نے پہلے گزارش کی تھی. ویسے مجھے ایک سمجھائیں کہ ایک دکان میں 6 میٹر لگے ہوئے کیوں ہیں, لیکن اس پہ ہم اس والی بحث میں نہیں پڑتے, ٹھیک. لیکن ہم نے یہ گزارش کی کہ جو دکاندار بہت چھوٹے ہیں, جن کا بل جو ہے وہ 100-150 یونٹ سے کم ہوتا ہے, ہم اس کو معاف کر دیں گے اس پہ میٹر پہ. تو اگر کسی کا 6 میٹر لگے ہوئے اور 4 میٹر جو ہے 150 یونٹ سے 100 یونٹ سے کم ہے تو وہ معاف ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن جو یونٹ 400 یونٹ لے رہا ہے, 600 یونٹ لے رہا ہے, اس پہ ہم پھر بہرحال ٹیکس لیں گے. ہماری استدا یہ ہے کہ 36,000 روپے ہم چھوٹی دکاندار سے لے رہے ہیں سال کے. یہ کہنا کہ اگر چھوٹی دکان والا جو ہے وہ 12 لاکھ روپے بھی نہیں کماتا تو بڑا مشکل ہے یہ کہنا. تو جو 12 لاکھ روپے کماتا ہے اس سے میں 36,000 روپے مانگ رہا ہوں, یہ میرے خیال سے کوئی بہت زیادہ تو نہیں مانگ رہا ہوں. ایک تو یہ. تیسری بات آپ نے کی کہ گورنر کے اندر آپ نے کہا کہ میری جو ہے وہ مشورے اتنے نہیں مانے جاتے, تو پھر بھی آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. میں اس امید پہ ہوں, نہیں بلکہ اس امید پہ نہیں, اس قوی امید پہ ہوں, بلکہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس ہفتے کے اندر گورنر صاحب کا تعین ہو جائے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میرا مشورہ بھی اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ. ایگزیکٹو الاؤنس جو ہے وہ فارن آفس کے امپلائیز کو نہیں دیا گیا تھا, اور دیگر کچھ منسٹریز ہیں جن کے لوگ باہر کام کرتے ہیں ان کو نہیں دیا گیا تھا. بلاول بھٹو صاحب خود تشریف لائے تھے میرے دفتر اور اپنے ٹیم کے ساتھ, اور اس کے بعد ہماری ٹیمیں بیٹھ گئی ہیں, ہم نے وہ اس کا مسئلے کا حل کر لیا ہیڈ کوارٹر الاؤنس کے نام سے. تو میں یہ بتا دوں کہ چاہے وہ FBR ہو, کیونکہ وہ میری منسٹری ہے, چاہے وہ دیگر حکومت کے ڈپارٹمنٹس ہوں, جہاں پہ بھی حکومت کے افسر کام کر رہے ہیں ان کو یکساں وہ معاوضہ ملنا چاہیے. یہ پرنسپل پہ ہم ایگری کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو فالو کر دیں گے. بہت شکریہ.